बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस मकसद के लिए चैनल बनाया। जब शुरू में चैनल बनाया था, ये बात इसलिए शेयर नहीं की कि लोग जो है नेगेटिव ना सोचें कि आज ये औरत पर्दे में आ रही है, कल जो है ये अपना पर्दा उतार देगी, फिर जो है अपना चेहरा दिखाएगी, फिर इसके सर से दुपट्टा भी उतर जाएगा। तो कोई ऐसा नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन पहले पर्दे में आई, फिर जो है जब वो मशहूर हुई तो इसीलिए फिर मैंने नहीं ऐसा कुछ कहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि मेरे सब्सक्राइबर जो है अप हो रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना मैंने सोचा कि मैं आज आपके साथ ना एक स्टोरी शेयर करूं। मैं वैसे आपको ये बात काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं अपनी बातें अल्लाह ताला से शेयर करती हूँ। जब मैं अपनी बातें अल्लाह ताला से शेयर करके सुकून पा लेती हूँ तो फिर किसी से शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब चूँकि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं, और जहाँ पे नेगेटिव सोच है वहाँ पे जो है पॉजिटिव सोच भी है। तो पॉजिटिव सोच वाले मेरी बात को समझेंगे इंशाल्लाह। तो आज से कुछ अर्सा पहले हमारे हालात बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो ऐसा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 4 फैमिलियों को सपोर्ट कर रहे थे। किसी के घर में मंथली राशन जाता था, किसी का जो है पैसों से सपोर्ट हो रही थी, किसी का कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात मैंने इसलिए नहीं बताई कि मुझे लगा कि ये चैनल अभी बना रही है और ये शो मार रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उन 4 फैमिलियों के अलावा जब भी कोई लोन मांगता, मैं जो है कोशिश करती कि मैं, अगर वो 20 मांग रहा है तो मैं उसे 30,000 दे दूं, और उन लोगों ने मुझे वापस भी कर दिया टाइम से। तो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम जा रहा था, हमारे हालात बहुत ही अच्छे थे। और आज से पूरे 6 साल पहले की बात है कि मेरे हस्बैंड ने ना अपनी तनख्वाह से 1,000 रुपया निकालना शुरू किया। जब मेरे हस्बैंड ने अपनी तनख्वाह से, जब उनकी तनख्वाह आती थी तो मुझे देते थे 1,000 रुपया कि आप किसी को दे दें। फिर 1,000 से हमारा जो है वो 2,000 हुआ, 2,000 से जो है वो 3,000 तक हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो 5,000 हुआ, फिर वो 10,000 हुआ। और एक वक्त तो ऐसा आया अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा जो महीने का होता था वो 20 से 25 से 30,000 होता था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वक्त ने कुछ ऐसा वो किया कि ये आपको पता है कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन हैं। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है कि सदका खैरात करना मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। बचपन में जब हम जिस जगह रहते थे ना, वहाँ पे ना हर फ्राइडे को ना चावल की देगें दी जाती थी, और हम जो है ना शापर में वहाँ से चावल लाते थे। बचपन से मुझे इस चीज़ का था कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे पैसे दिए तो मैं भी इसी तरह हर फ्राइडे को ये देगें दिया करूँगी। चूँकि अभी तक वो सिलसिला नहीं हो सका, लेकिन बाकी जो होता था अपने पास से पका लेना, किसी को खिलाना, तो मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। उस दिन, इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, आपको मैंने बताया था कि मैंने एक काम किया। अच्छा, वो मैं नहीं बताना चाहती यहाँ पे वो कौन सा काम था, लेकिन वो ये काम ये था कि मैंने चंद लोगों को ना खाना खिलाया था। मैंने जब अपने शोहर से कहा कि मैं चाहती हूँ कि इन मज़दूरों को खाना दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं। तो फिर जो है ना हमने खाना बनाया। उसके बाद से जो है ना मुझे लगा कि हालात बेहतर हो जाएंगे, और काफ़ी बेहतर भी हुए। अब आपको बताऊं कि ये बात तो आपको मैंने बता दी, ये बात मैंने आपको बताई कि 6 साल पहले जो है हम अपनी तनख्वाह में से पैसे निकालते थे। अल्लाह ताला ने जो है, अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया कि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा निकालते गए, क्योंकि 1,000 से 2, फिर मतलब कि बस अल्लाह को शायद हमारी ये अदा पसंद आ गई, क्या था, बस अल्लाह ने हमें देने के काबिल किया। फिर जो है ना अभी 6 महीने पहले की बात है, हमारे हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए। जब हालात ख़राब हुए तो दिल ही दिल में ना मुझे ये होता था कि अब उन गरीब लोगों की सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। मैं बहुत ज़्यादा रोई भी कि मुझसे कौन सी ऐसी ख़ता हो गई है कि अल्लाह ने मुझसे ये वाली नेकी छीन ली। फिर बैठे बैठे मेरे जहन में ये आइडिया आया कि मैं यूट्यूब चैनल बना लूँ।
میں نے بہت دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ چینل 2 ماہ کے اندر اندر چل جائے، اللہ تعالیٰ میرا یہ چینل 2 ماہ کے اندر اندر چل جائے تاکہ میں پھر سے ان 4 فیملیوں کو سپورٹ کر سکوں. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. آپ لوگوں سے بھی یہ بات نہیں شیئر کی کہ میں جو ہے نا سپورٹ کرنا چاہتی ہوں. لیکن آج بھی یہ وش ہے کہ بے شک 30,000 کما لوں، لیکن جو ہے میں کماؤں. لیکن ایک سچ آپ کو بتاؤں گی کہ یوٹیوب اگر چلی، یہاں سے میں نے پیسہ کمایا تو سب سے پہلے اپنا گھر بناؤں گی، اپنے بچوں کی چھت بناؤں گی، پھر جو ہے اور لوگوں کی سپورٹ کروں گی. ہاں، یہ میں نے پوری اپنے دل میں ٹھانی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے گھر دے دیا تو پوری کی پوری یوٹیوب کی تنخواہ بھی اگر مجھے جو ہے نا کسی غریب کو دینی پڑی تو پوری کی پوری تنخواہ بھی دوں گی. لیکن جو ہے یہ بس ایک سلسلہ، یہ اس ایک نیک مقصد کے لیے کیا ہے. کچھ ایسے گھرانے ہیں جن کے گھر نہیں ہیں، مجھے بہت شوق ہے کہ میں جو ہے ان کو گھر بنا کے دوں. تو میں نے سوچا کہ لوگ جو ہے یوٹیوب پہ ڈانس کر رہے ہیں، جو ہے کچھ عورتیں میک اپ کر کے اور ولاگ کر کے جو ہے وہ پیسہ کما رہی ہیں. کیوں نہ میں ایک اچھا کام کر کے پیسہ کما کے اس مقصد کے لیے پورا کروں. تو آج بھی اس بات سے مجھے کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ میں اس قابل کیوں نہیں. ابھی بھی میں بہت زیادہ اس بارے میں دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے اس قابل کر کہ میں کسی کی مدد کر سکوں، مجھے اس قابل کر. لیکن ایک دفعہ پھر کلیئر کر دوں کہ میں انشاءاللہ پہلے اپنے بچوں کی چھت بناؤں گی. یہ نہیں کہ یوٹیوب کے پیسوں سے، جہاں سے بھی مجھے پیسے ملے پہلے اپنے بچوں کی چھت بناؤں گی. اس کے بعد جو ہے نا لوگوں کی مدد کروں گی. اس لوگوں کی مدد میں نا اگر مجھے پوری تنخواہ دینی پڑی، چاہے یہاں سے چاہے کہیں اور سے کماؤں، پوری تنخواہ دینی پڑی پوری تنخواہ دوں گی. ہاں، یہاں سے کچھ میں نے کمایا نہ بھی تو آپ کو جو ایک اچھا پیغام کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ضرور کروں گی. میں یہ چھوڑوں گی نہیں انشاءاللہ چھوڑوں گی. اس لیے نہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اچھی باتوں کو پھیلاؤں، اور آپ لوگ جب اچھے کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. کبھی کبھی اپسیٹ بھی ہو جاتی ہوں کہ کوئی کمنٹ ہی نہیں ہے، لائک بہت کم ہیں، کمنٹ نہیں آ رہے، سبسکرائبر ہیں لیکن جو ہے بہت کم جو ہے میری ویڈیو کو واچ کیا جاتا ہے. چلیں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ. لیکن آپ کو بتا دیا ہے مقصد کہ میرا مین مقصد کیا ہے یہاں پہ. ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتا دوں یہاں پہ کہ میرا بالکل بھی کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے، کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں جو ہے میں کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو اپنا گھر بھی دکھاؤں گی. میں آپ لوگوں کو اپنا گھر بھی دکھاؤں گی، میں ولاگنگ کروں گی، میں پرسنل باتیں بالکل بھی شیئر نہیں کروں گی، بالکل بھی نہیں. اور جو ہے دیکھیں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. مجھے ڈر ہے تو صرف اور صرف اللہ کا. باقی مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے صرف اللہ کا ڈر ہے. تو یہاں پہ جتنی بھی میری زندگی ہے، جتنا بھی میں نے کام کیا یہاں یوٹیوب پہ، جتنا بھی میرا نصیب ہوا، اس میں ہمیشہ اللہ کی حدود کو آگے رکھ کے ہی کام کروں گی، اس کے علاوہ نہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو چھوڑ دوں گی یوٹیوب، لیکن اللہ کی حدود کو انشاءاللہ کبھی پار نہیں کروں گی. انشاءاللہ میں بڑی بات اس لیے نہیں کر رہی کہ آپ لوگوں کے ویوز لوں. یہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے میرا، کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، نہ ہی میرے دل میں کوئی ایسی نیت ہے. تو بات یہ ہے کہ میری اپنی جو سوچ ہے نا وہ یہ ہے کہ میرے 2 گھر ہوں. اب جو کوئی بھی ہوتا ہے تو اس کو یہ بات ضرور شیئر کرتی ہوتی ہوں، تو آپ لوگوں کو بھی شیئر کر رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں میرے 2 گھر ہوں. ایک جس سے کرایہ آ رہا ہو، ایک جو رہ لوں. دیکھیں وقت اور حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کل کیا ہو جائے. اچھا، آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مشکل وقت آئے گا تو ان پہ مشکل وقت آتا ہے، یہ لوگ سوچتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ میں جو ہے نا مجھے اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کریں گے. اللہ پہ مجھے پورا یقین ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ کچھ فیملیز کو میں نے جو ہے نا اپنی آنکھوں سے رلتے دیکھا ہے، ان بچوں کو رلتے دیکھا ہے. اس لیے میری یہ ہوتی ہے کہ ابھی جوانی ہے، ابھی صحت ہے تو کچھ کما لیں، میں بھی اور میرے شوہر بھی. اتنا کما لیں کہ اپنی چھت ہو جائے اور
اتنا ہو کہ ایک گھر سے کرایہ آئے کہ ہمارا اچھا سا سسٹم چل جائے. اب میری سوچ کسی کو پسند آتی ہے نہیں پسند آتی، لیکن میری اپنی ذاتی سوچ یہی ہے، ایک گھر جس میں ہم رہیں، ایک گھر وہ جس سے کرایہ آئے، تاکہ آسانی سے جو ہے نا بڑھاپا گزر جائے. ایک میری سوچ، کیا پتہ دیکھیں زندگی اللہ تعالیٰ کتنی دیتے ہیں کتنی نہیں، لیکن میری اپنی ذاتی سوچ یہ ہے کہ کل جب میرے بچے بڑے ہوں، چاہے بیٹیاں چاہے بیٹا، میں اس پہ ڈیپینڈ نہ ہوں، میں اپنے بیٹے پہ ڈیپینڈ نہ ہوں. جیسے میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگوں کی جو ہے نا، کچھ عورتوں کی پینشن آ رہی ہوتی ہے، تو جن عورتوں کی پینشن آ رہی ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے مرتے دم تک ایک عیاشی کی زندگی گزاری ہوتی ہیں، ایک اچھے سے زندگی گزاری ہوتی ہیں، کسی کی باتیں نہیں سنتی. لیکن وہ عورتیں بیچاری جو کسی کی ان عورتوں کی جن کی کوئی پینشن نہیں ہوتی، جن کی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوتا، ان بیچاریوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بہو کے ہاتھوں باسی کھانا کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. بہو کے ہاتھوں جو ہے اب ایک چیز اور بتا دوں کہ ایسے لوگ جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ ایک ملازمہ بھی رکھ لیتے ہیں. ہماری ایک جاننے والی تھی، تو ان کے پاس الحمدللہ اتنا پیسہ تھا کہ انہوں نے نا اپنے لیے ملازمہ رکھی ہوئی تھی، وہ ان کو سنبھالتی تھی. تو دیکھیں اب ایک غریب بندہ ہے، وہ جو ہے اب غریب بندے کی بہو بھی نہیں سنبھالے گی، غریب بندی جو ہے وہ خود کچھ اپنے لیے کوئی نوکرانی بھی نہیں رکھ سکتی. ایک بات میں کر رہی ہوں. تو میں نے بہت سارے بڑھاپے جو ہے نا، جیسے میں نے بچوں کو اپنی آنکھوں سے رلتے دیکھا ہے، میں نے کچھ بزرگوں کو بھی نا اینڈ پہ رلتے دیکھا ہے. تو میری اپنی یہی سوچ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میرے بچے جو ہیں، ابھی جو میرا بچہ ہے وہ 2 سال کا بھی نہیں ہوا. تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، لوگ ماڈرن ہو رہے ہیں، لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے. ہمارے ٹائم میں تو اور بھی زیادہ کام جو ہے وہ ہو جائے گا. اس وجہ سے میری اپنی یہی سوچ ہے کہ ایک چھت ہو، بہت بڑی نہ ہو، ایک سادہ سی ہو، بس ٹھیک ہے، جس میں ہمارا اچھا سا گزارا ہو جائے. بہت بڑے میرے خواب نہیں ہیں. دوسرا میرا یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا گھر ہو جس سے کرایہ آئے، جو کل میرے لیے ایک پینشن کا ذریعہ ہو. تو بس یہ ہو. تو انشاءاللہ رب نے چاہا تو یہ 2 گھر بناؤں گی. 2 گھر بنا کے پھر جو ہے نا، چاہے میری پوری تنخواہ کسی کو جو ہے نا دینی پڑے میں دوں گی انشاءاللہ، چاہے میرے میاں کی تنخواہ دینی پڑے. کیونکہ مجھے نا بہت زیادہ سکون ملتا ہے. آپ یقین کریں نا کہ میرے میاں اگر مجھے 1000 روپے دیتے ہیں نا کہ یہ کسی کو دے دو، تو میں نا 1000 روپے اپنے پاس سے ڈال کے نا اس کو 2 دیتی ہوں. بس مجھے نا بہت زیادہ سکون ملتا ہے جب کسی غریب کی میں ہیلپ کرتی ہوں. مطلب کہ میں جب پیسے دیتی رہتی ہوں، چیزیں دیتی رہتی ہوں، اس چیز سے میں نے بہت ڈانٹ کھائی ہے اپنے بھائیوں سے کہہ رہی ہوں، سوری، اپنی بہنوں سے بہت زیادہ ڈانٹ کھائی ہے، اپنے میاں سے بہت زیادہ ڈانٹ کھائی ہے کہ ہر دوسرا بندہ تمہیں بے وقوف بنا کے چلا جاتا ہے، تم اس کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور تم اسے یہ بھی دیتی ہو وہ بھی دیتی ہو. تو جو ہے بہت ہی زیادہ آپ یقین کیجئے کہ یہاں پہ یہ باتیں بتانے والی نہیں ہے، میں شو نہیں کرنا چاہتی، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی لوگوں کو دی جو میرے بچوں کے استعمال کی تھی اور ان کو دے دی اپنے بچوں کی چیز. اور جب پتہ چلا 1 ماہ کے بعد کہ وہ چیز انہوں نے خراب کر دی، تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں نے اپنے بچوں کے منہ سے نوالا نکال کے ان کو دیا اور انہوں نے جو ہے نا اس نوالے کی قدر نہیں کی. ایسا بھی ہوا. تو کچھ میری ایسی چیزیں تھیں میرے بچوں کی جو بہت اچھی تھی، نیو تھی، تو وہ میں نے کسی کو دی. تو کہتے ہوتے ہیں اب مجھے سمجھ آئی ہے واقعی کہ جو مفت کا مال ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. میری بات جو ہے، میری ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، لیکن یہ بات جو ہے ڈسکس کرنا ضروری سمجھ رہی ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ مفت کے مال کی نا قدر نہیں ہوتی. اب ہماری جو ہے ایک سائیکل تھی، یہاں پہ آپ کو شیئر کرنا چاہوں گی لازمی. میرے بچوں کی سائیکل تھی، بہت ہی خوبصورت تھی، اس کے بابا بہت اچھی مضبوط لے کے آئے. تو میں نے کہا کہ نہیں، میرے بچے جو ہے اس سے گرتے رہتے ہیں اور دوسرا وہ جو ہیں وہ بہت زیادہ غریب ہیں، نہیں لے سکتی اپنے بچے کے لیے سائیکل. میں نے ان کو دے دی. آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے 1 مہینہ بھی نہیں چلائی. انہوں نے کہا میرے گھر میں مہمان آتے تھے، انہوں نے یہ خراب کر دی. اب اس سائیکل کا افسوس آج دن تک ہے مجھے کہ میں نے دے دی اور جو ہے دیکھیں انہوں نے جو ہے نا 1 مہینہ بھی نہیں نکالی. ابھی تک اگر یہاں پہ ہوتی تو ماشاءاللہ سے کئی سال چل جاتی یہ سائیکل، کیونکہ
میرے بچے جو ہے میری طرح الحمدللہ چیزیں نہیں خراب کرتے جلدی جلدی نا. تو پر یہ میں نے دیکھا ہے کہ اچھا میں نے جب سسٹر سے شیئر کیا، میں نے کہا سسٹر اس طرح جو ہے نا وہ بتا رہی تھی کہ سائیکل تو ٹوٹ گئی. انہوں نے کہا اتنی مضبوط سائیکل ٹوٹ گئی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ تو پھر میں نے اپنے دل میں تہیہ کیا کہ اس کے بعد جو ہے نا اگر کسی کی ہیلپ کروں گی تو پیسے دے دوں گی، کوئی کھانے پینے کی چیز ہوگی وہ دے دوں گی، اس طرح کی چیزیں نہیں دوں گی. کیونکہ اس طرح کی چیزیں جو میں نے سالوں سے سنبھال کے رکھی ہیں وہ بندہ ایک مہینہ بھی نہیں لگاتا. تو اس طرح کی چیزیں کبھی نہیں دوں گی، کیونکہ یہ ساری زندگی کا دکھ رہ جائے گا اور نیکی کا بھی پھر فائدہ نہیں ہے، پھر نیکی بھی وہ نہیں رہتی. تو اس وجہ سے بہرحال بس ایک میری عادت تھی چیزیں دینا، کسی کو یہ دینا وہ دینا. تو حالانکہ میں ہنستی ہوتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں کہ اتنا کچھ دے دے کے بنا میرے گھر کا سامان ختم ہی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ مزید ہی برکت ہو رہی ہے. تو جگہ کی کمی کی وجہ سے میں نے کافی زیادہ چیزیں دی، کافی وہ کیا، اور کچھ جو ہوتا تھا میں کہتی تھی غریب ہے خیر ہے کوئی بات نہیں، اللہ اور دے گا، اللہ اور دے گا، اللہ اور دے گا. تو اس وجہ سے دیتی تھی. ایک جو بات میں نے آپ کو بتائی نا، مجھے سکون بہت ملتا تھا. کسی کو پیسے دے دوں اس سے سکون ملتا تھا، اچھا کسی کو جو ہے کوئی چیز دے دوں سکون ملتا تھا. تو پھر میں نا نماز میں دعا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ پلیز اسی طرح مجھے پیسے دیتے رہیں تاکہ میں جو ہے نا آگے دیتی رہوں اور اسی طرح میرے دل کو سکون ملتا رہے. ایک وقت تھا کہ یہ بات آپ سے کافی دفعہ شیئر کر چکی ہوں کہ میں ڈپریشن کے ایک دور سے گزری ہوں جو بہت ہی خطرناک تھا میرے لیے، بہت ہی زیادہ خطرناک. اس وقت میری زندگی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اس وقت جس چیز نے مجھے بچایا دعا نے بچایا. اور دوسرا ڈپریشن سے اگر مجھے کسی چیز نے ختم کیا تو وہ یہی تھا کہ میں نہ لوگوں کی سپورٹ کرتی تھی، لوگ دعا دیتے تھے مجھے سکون ملتا تھا. آہستہ آہستہ میرا ڈپریشن ختم ہوتا گیا. جس طرح میں لوگوں کی ہیلپ کرتی مجھے سکون ملتا. پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ سکون کا ذریعہ اگر آپ نے بنایا ہے اس سلسلے کو کبھی ختم نہ کیجیے گا. حالانکہ جب ہمارے حالات ٹف ہوئے، خراب ہو گئے، تو اس وقت میں بہت زیادہ روئی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ میرے اس سلسلے کو ختم نہ کیجیے گا، پھر بھی آپ نے میرے سلسلے کو کیوں ختم کیا؟ اللہ تعالیٰ میری کون سی ایسی ادا ہے جو آپ کو جو بری لگی ہے؟ میں نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ کیا ایسا ہو گیا مجھ سے کہ جو آپ نے میری دعا قبول نہیں کی؟ کہ میں نے کہا تھا کہ یہ سلسلہ جو ہے جاری ہی رہے، میں چیزیں دیتی ہی رہوں، بس یہ نہیں ہو سکا. الحمدللہ آج بھی خوش ہوں، اپنے حال پہ بہت خوش ہوں الحمدللہ الحمدللہ. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ ڈپریشن کا جو ایک دور تھا، اس ڈپریشن سے جب میں نکلی تو اسی طرح میں نکلی کہ میں لوگوں کو پیسے دیتی تھی، لوگوں کی ہیلپ کرتی تھی. تو اس طرح میں ڈپریشن سے نکلتی گئی، وہ سکون کا ذریعہ بنتا گیا، میں اس کو اور سکون کا ذریعہ بناتی گئی. اللہ تعالیٰ سے سکون کا ذریعہ بناتی گئی اور اللہ تعالیٰ سے مزید دعا کرتی گئی اور اللہ تعالیٰ بھی مزید قبول کرتے گئی. مزید جو ہے وہ سکون اور وہ سلسلہ ہوتا گیا. لیکن پھر ایک ٹف کا دور آیا اور پھر مجھے کبھی کبھی جو ہے نا خود بھی شرمندگی ہوتی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کی کیسی بندی ہو، اللہ تعالیٰ کی تم کیسی بندی ہو کہ تم جو ہے اگر برا وقت آیا تو آج جو ہے نا شکری کری ہو. نہیں، اس کو تم نے جو ہے اچھے سے کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی آزمائش ہے. جب اللہ نے تمہاری یہ دعا سنی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رکھنا تاکہ میرے سکون کا ذریعہ بنا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی بندی کی یہ دعا سنی ہے تو دیکھتا ہوں کہ میری بندی میرے امتحان پہ کتنا پورا اترے گی. تو تم نے پورا اترنا ہے. پھر میں نے ہمت کی، پھر میں نے جو ہے شکر گزاری کی اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ ایسا کوئی کام اگر ہو گیا ہے، ایسی کوئی بات اگر میرے دل سے نکل گئی ہے میرے منہ سے، تو میں جو ہے معافی مانگتی ہوں. تو میں انشاءاللہ اس آزمائش پہ پورا اتروں گی. پھر میں نے یوٹیوب کا چینل بنایا اور بس آج جو ہے آپ کو بتاتی جا رہی ہوں کہ کیا سلسلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ بے شک صدقہ خیرات جو ہے بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، بے شک صدقہ خیرات بہت وہ ہے. لیکن ویڈیو کے اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی چیزیں ان لوگوں کو کبھی نہ دیں جنہیں قدر نہیں ہو کہ یہ کہاں سے آئی، کتنے پیسے سے آئی، کتنے مشکل سے آئی. اور دوسرا یہ کہ کوشش کریں کہ دوسروں کی ہیلپ ضرور کریں. میری تو خیر اپنی سوچ تھی، اپنا تجربہ تھا، اپنا ایک وہ تھا. وہ تو اب میں نے جہاں میں نے اتنی چیزوں سے سیکھا ہے، میں نے وہاں پہ یہ بھی سیکھا ہے کہ میں نے اب کس کو دینا ہے اور کیا دینا ہے اور کون سی چیز دینی ہے، میں نے یہ بھی سیکھا ہے. لیکن آپ کو میں یہی کہوں گی کہ آپ اگر کسی کو دے رہے ہیں تو اس رقم کو مزید بڑھاتے جائیں، نہ کہ اسے کم کریں.
اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے دل کو مزید سکون دے گا. آپ یہ آزما کے دیکھیں، جب آپ کسی کی ہیلپ کریں گے تو آپ کو دل سے ایک سکون سا آئے گا، دل سے ایک آواز آئے گی سکون والی، اور اس آواز سے آپ کو جو ہے نا اور دل کرے گا اور نیکی کرنے کا، اور کسی کی مدد کرنے کا. اور سب سے بہترین چیز ہے کسی کو کھانا کھلانا. تو کوشش کیا کریں، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اپنے بہن بھائیوں کو دعوت پہ بلائیں. کوشش کریں کہ جو کوئی بھی آپ کے جاننے والے ہیں ان کو اچھا کھانا پکا کے بھیجیں. جب وہ کھائیں گے اور آپ کو بہت زیادہ جو ہے، انہوں نے اگر آپ کو دعا نہ بھی دی نا، تو جو کھانے سے جو ان کی بھوک، آپ کے کھانے سے جو بھوک ان کی مٹے گی نا، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. آخرت کے لیے بھی آپ کا سامان ہو گیا، اور اس دنیا میں اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح دیں گے کہ جو کھانا آپ نے اسے کھلایا آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور دل میں تو سکون ہوگا ہی ہوگا. تو بس اس سلسلے کو جاری رکھیے گا، اپنی سخاوت کو کبھی ختم نہ کیجیے گا. سخاوت کے بارے میں انشاءاللہ کبھی الگ سے ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ کہ سخاوت جو ہے انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، یہ سب بتاؤں گی انشاءاللہ. لیکن ایک بات بتاتی چلوں، میں خود سے اپنی تعریف نہیں کر رہی، لیکن میں ایک سخاوت دل بندی ہوں. اور جب سے میں نے یہ سنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو سخی دل انسان بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو سخاوت بہت پسند ہے، اور میں نے جب سے یہ تجربہ کیا ہے کہ رزق جو ہے وہ سخاوت میں پوشیدہ ہے. لوگ اس کو محنت میں سمجھتے ہیں، لیکن محنت میں نہیں، یہ سخاوت میں چھپا ہوا ہے. تو سخاوت بہت ضروری ہے. اپنے گھر میں سخاوت لے کے آئیں. کنجوسی بالکل اللہ کو پسند نہیں ہے. تو جو ہے فضول خرچی کی بات میں نہیں کر رہی، میں سخاوت کی بات کر رہی ہوں. سخی بندہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اور میں تو خیر الحمدللہ پہلے بھی تھوڑی سخی تھی، لیکن جب سے میں نے یہ سنا ہے نا کہ اللہ کو بہت پسند ہے سخاوت، اللہ تعالیٰ کو سخی بندہ بہت پسند ہے، میں اور بھی زیادہ سخی ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ، اور آپ کو بتاؤں کہ ہنس رہی ہوں اس لیے کہ میری کتنی دفعہ نا مجھے ڈانٹ پڑی میاں سے کہ تم جو نا صحیح دادا بنتی ہو، تم صحیح دادا بنتی ہو، تم نے یہ بھی دے دیا ہے، تم نے وہ بھی دے دیا. تو بس یہ ہے کہ بس اس میں ہی وہ ہے، ڈانٹ کھا بھی لیتی ہوں لیکن اپنی عادت نہیں ختم کرتی. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں.